बंदरगाह के करीब मर्द, औरतें और बच्चे कश्तियों पर सवार होकर और तैरते हुए लोग जहाज़ के इस्तकबाल को निकले। एक कश्ती पर अबुल हसन को जजीरे के स्याफाम और नीम उरिया औरतों के दरमियान एक अजनबी सूरत दिखाई दी। इसका रंग सुर्ख सफ़ेद और शक्ल सूरत जजीरे के बाशिंदों से बहुत मुख्तलिफ थी। दूसरी कश्तियों से पहले जहाज़ के करीब पहुंचने के लिए वो अपनी कश्ती पर खड़ी दो तनोमंद मलाहों को, जो कश्ती को चप्पों से चला रहे थे, डांट डपट कर रही थी। ये कश्ती तमाम कश्तियों को पीछे छोड़ती हुई जहाज़ के साथ आ लगी। लड़की ने अबुल हसन की तरफ देखा और इसने बेबाक निगाहों का जवाब देने की बजाय मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अबुल हसन के साथियों को भी औरतों का नीम उरिया लिबास पसंद नहीं आया। हसीन लड़की ने जहाज़ वालों की बेतनाई को अपनी तौहीन समझते हुए सरंदेपी ज़बान में कुछ कहा, लेकिन जहाज़ पर से कोई जवाब ना आया। अचानक अबुल हसन ने किसी की चीखों पुकार सुनकर नीचे देखा। कश्ती से 8-10 गज़ के फासले पर वही खूबसूरत लड़की पानी में गोते खा रही थी। कश्ती वाले इसकी चीखों पुकार के बावजूद सख्त बेतनाई से इसकी तरफ देख रहे थे। अबुल हसन ने पहले रस्सी की सीढ़ी फेंकी, लेकिन जब इस बात का यकीन हो गया कि लड़की के हाथ पांव जवाब दे रहे हैं और वो सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकती, तो वो कपड़ों समेत समंदर में कूद पड़ा। लेकिन लड़की अचानक पानी में गायब हो गई और वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। इतनी देर में बहुत सी कश्तियाँ जहाज़ के गिर्द जमा हो चुकी थीं और जजीरे के बाशिंदे कह के लगा रहे थे। अबुल हसन ने 3 मरतबा गोते लगाने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर सीढ़ी की रस्सी को पकड़ लिया और वो जहाज़ पर चढ़ने का इरादा कर रहा था कि ऊपर से इसके साथी चलाने लगा। वो इधर है, जहाज़ की दूसरी तरफ, वो डूब रही है, शायद किसी मछली ने पकड़ रखा है। मकामी औरतों और मर्दों ने फिर कहका लगाया। अबुल हसन लड़की के जहाज़ की दूसरी तरफ पहुंचने की वजह न समझ सका। तशवीश और हैरानी के मिले जुले जज्बात के साथ इसने फिर जल्द ही गोता लगाया और जहाज़ के नीचे से गुजरता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। वहाँ कोई न था। ऊपर से इसका वही साथी शोर मचा रहा था। वो डूब गई, उसे मछली निगल गई। अबुल हसन मायूस होकर फिर दूसरी तरफ पहुंचा। इस दफ़ा लोगों के कहकों में इसका साथी भी शरीक थे और एक अरब ने कहा, आप आ जाइए, वो आपसे बेहतर तैर सकती है। अबुल हसन ने खिसियाना होकर सीढ़ी पकड़ ली, लेकिन अभी एक ही पाँव ऊपर रखा था कि किसी ने इसकी टांग पकड़कर पानी में गिरा दिया। इसने संभल कर इधर उधर देखा तो लड़की तेज़ी से सीढ़ी पर चढ़ रही थी। अबुल हसन जहाज़ पर पहुंचा तो इसके साथी परेशान होकर जजीरे की लड़की के कहके सुन रहे थे। लड़की ने अबुल हसन की तरफ देखा, अरबी ज़बान में कहा, मुझे आपकी भीग जाने का बहुत अफसोस है। लड़की के मुँह से अरबी के अल्फाज सुनकर इसकी निगाहें इस पर जम कर रह गईं। अबुल हसन ने पूछा, क्या तुम अरब हो? लड़की ने एक तरफ झुककर दोनों हाथों से अपने सर के बालों का पानी निचोड़ते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं अरब हूँ। एक मुद्दत से हम अरबों के जहाज़ की रात देखा करते थे। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप क्या माल लाए हैं? एक अरब लड़की को इस लिबास में देखना अबुल हसन इसके साथियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लड़की ने अपने सवाल का जवाब ना पाकर फिर पूछा, मैं पूछती हूँ, आप क्या माल लाए हैं? आप हैरान क्यों हैं? क्या अरब औरतें तैरना नहीं जानती? आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, मैं खुद देख लेती हूँ। अबुल हसन ने कहा, ठहरो, हम घोड़े लाए हैं, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस जजीरे के अरब अभी तक ज़माना जाहिलियत के अरबों से बदतर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या इन्हें इंसानों का सा लिबास पहनना और मर्दों से हया करना किसी ने नहीं सिखाया? लड़की का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने जवाब दिया, क्या ये इंसानों का लिबास नहीं? नहीं, मालूम होता है तुम्हारे घर तक इस्लाम की रोशनी अभी तक नहीं आई। ये कहकर अबुल हसन ने एक जुब्बा उठाया और लड़की के कंधों पर डालकर बोला, अब तुम हमारा जहाज़ देख सकती हो। लड़की ने अबुल हसन के अल्फाज से ज़्यादा इसकी शख्सियत से मरूब होकर अपने उरिया बाजू और पिंडलियों को जुब्बे में छुपा लिया। अबुल हसन की पूंछी 50 अरबी घोड़े थे। लड़की ने एक के बाद दीगरे तमाम घोड़ों का मुआयना किया और एक घोड़े की पेट पर हाथ रखकर बोली, मैं ये खरीदूंगी, इसकी कीमत क्या है? अबुल हसन ने कहा, तुम्हें अभी तक अरबों की एक खसूसियत बाकी है। यही घोड़ा इन सब में बेहतरीन है, लेकिन तुम ना इसकी कीमत अदा कर सकोगी और ना ही औरतों की सवारी के काबिल है। ये जिस कदर खूबसूरत और तेज़ रफ्तार है, इसी कदर मुँहज़ोर भी है। लड़की इस जवाब पर मुस्कुराई और बोली, खैर देखा जाएगा। आपने जहाज़ इतनी दूर क्यों ठहरा लिया? अबुल हसन ने जवाब दिया, मैं इस मुल्क की हुकूमत से इजाज़त लेना ज़रूरी ख्याल करता हूँ। लड़की ने कहा, सरंदीप का राजा एक मुद्दत से अरबों के जहाज़ का इंतज़ार कर रहा है। जहाज़ किनारे पर ले चलिए। लीजिए, राजा के अमीरुल बहर खुद ही पहुँच गए। दलीप सिंह अब्दुल शम्स से गहरे ताल्लुकात की बदौलत अरबी में अच्छे खासी इत्तेदाद पैदा कर चुका था। इसने जहाज़ पर चढ़ते ही अरबी ज़बान में कहा, आप जहाज़ इतनी दूर क्यों ठहरा लिया? अबुल हसन की बजाय लड़की ने जवाब दिया, इनका ख्याल है शायद जहाज़ को बंदरगाह पर लगाने से पहले राजा से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी हो। दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज आपको देखकर बहुत खुश होंगे। लड़की ने कहा, मैं जाती हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल है कि वो सफ़ेद घोड़ा मेरा है और मैं इसके मुँह मांगे दाम दूंगी। ये कहकर लड़की ने जुबा उतार कर एक अरब के कंधों पर फेंक दिया और भागकर समंदर में छलांग लगा दी। अब्दुल शम्स को अरबों की जहाज़ के आमद की इत्तला मिल चुकी थी। इसने शहर के चंद मुअज़्ज़िज़ीन के साथ अबुल हसन और इसके साथियों का इस्तकबाल किया। इन्हें अपने घर और इनके घोड़ों को अपनी अस्तबल में जगह दी। आन की आन में 50 घोड़ों के कोई 200 ख़रीदार जमा हो गए और तमाम एक दूसरे से बढ़कर बोली देने लगे।
دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجا کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے، ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خرید لیں۔ عبد الشمس نے دلیپ سنگھ کی تائید کی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ راجا کا ایلچی آیا اور اس نے کہا، مہاراج عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے ایلچی سے کہا، تم جاؤ اور مہاراج سے کہو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابو الحسن سے مخاطب ہوا، ایک گھوڑا شیخ عبد الشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، میرا خیال ہے اسے یہیں رہنے دیا جائے۔ ابو الحسن نے کہا، اگر خود شیخ اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے عذر نہیں، لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں، وہ بہت سرکش ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، نہیں ابا جی، ان کا خیال ہے ہم اس کی قیمت نہیں ادا کر سکیں گے۔ ابو الحسن نے دیکھا وہی لڑکی جس سے اس نے جہاز پر دیکھا تھا، ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا لباس عرب عورتوں کا سا تھا۔ ابو الحسن نے قدرے خفیف ہو کر کہا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئے استقبال کی طرف بڑھی، باقی سب لوگ بھی اس طرف چل دیے۔ لڑکی تمام گھوڑوں پر ایک سرسری نظر ڈالنے کے بعد سفید گھوڑے کی طرف بڑھی۔ گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑے کر دیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو تھپکی دی اور وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رسا تڑانے لگے۔ ابو الحسن نے کہا، ٹھہرو، اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسا کھول کر باہر لے آیا۔ اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہا، اب آپ ہمت آزمائی کر سکتی ہیں۔ لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے اچھلتے اور کودتے ہوئے جانور کے منہ میں لگام ٹھونس دی۔ تماشائیوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسا کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا چند بار سیخ باں ہونے کے بعد چھلانگیں لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ شیخ عبد الشمس نے فخری انداز میں کہا، عرب کی گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلمہ سواری نہ کر سکتی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط ہار گئے، لیکن اطمینان رکھیے کہ آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ ابو الحسن نے جواب دیا، یہ شرط نہ تھی، انعام تھا، اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔ راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی وہ اربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابو الحسن سے اربوں کی نئی دین اور ان کی فتوحات کے متعلق کئی سوالات کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے۔ ابو الحسن نے تمام سوالات کے جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابو الحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اس سے رخصت کیا۔ جب ابو الحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ سلمہ ابھی تک واپس نہیں آئی اور عبد الشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابو الحسن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑے بے تحاشا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابو الحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، خدا معلوم اسے کیا ہوا۔ یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں، اور لگام پاؤں کے نیچے آ کر ٹوٹ سکتی ہے لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا۔ میں جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے شیخ عبد الشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کو پہنائی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اسے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چاند کوس گھنے جنگل میں گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اسے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابو الحسن گھوڑے سے اترا اور اسے درخت کے ساتھ باندھ کر سلمہ کو آوازیں دینے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابو الحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمہ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابو الحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3-4 گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اژدہا گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابو الحسن سلمہ سلمہ کہتا ہوا بھاگا، اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمہ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ اژدہا شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابو الحسن عیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اژدہے نے اس کے قریب پہنچ کر گردن بلند کی۔ ابو الحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا، اژدہے کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ ابو الحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت بے وقوف ہو، سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟ سلمہ ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اژدہا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے، ورنہ یہ اژدہا اس طرح تڑپنے کی بجائے مجھے نکل رہا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں؟ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑے کو کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سلمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا؟ وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابو الحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے تمہاری طبیعت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا، لیکن وہ بھی ہزار برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھنانا فعل سے خیال کرتے تھے۔ اور اس گھوڑے کو خالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یہ یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمہیں گرا کر بھاگ کر آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے۔ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ، تم نے اپنے ہاتھوں سے لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ سلمہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔
تمہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں، جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے، اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے۔ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم سے خوش ہو۔ تمہیں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہے، اور ہر چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کا نیم عریہ لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔ سلمہ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے پر تبدیل کر لیا ہے۔ ابوالحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر، اب باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے، وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابوالحسن اور سلمہ جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ سلمہ گھوڑے پر سوار تھی، ابوالحسن باغ تھا میں آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں سلمہ نے ابوالحسن کے بحری سفر اور ان کے خاندان، اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن کی بے اتنائی بڑھتی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور نادم بھی۔ بالآخر اس نے کہا، آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں معافی چاہتی ہوں۔ اب مجھے سزا دے لیں لیکن خفا نہ ہوں، یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا۔ میں اتر آتی ہوں، اب گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابوالحسن نے سرد مہری سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا۔ سلمہ شکیف کھوڑا سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر وہ اسلحہ مجھے نگل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا؟ یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، میرے سامنے اگر وہ کسی کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اسی قدر افسوس ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے۔ سلمہ دیر تک خاموش رہی۔ دور سے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ابوالحسن نے کہا، دیکھو ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشمس اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبدالشمس نے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمہ کی زبانی ازدہے کے متعلق سن کر اس نے ابوالحسن کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے روز علیہ صبح عبدالشمس اپنے مکان کی چھت پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹے لیٹے اذان کی دلکش آواز سن رہا تھا۔ کچھ دیر انگڑائیاں لینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ سلمہ ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ عبدالشمس اسے جگا کر صبح کی ہوا خوری کے ارادے سے نیچے اتر آیا۔ ابوالحسن کے ساتھی شبنم آلود گھاس پر چادریں بچھا کر اس کے پیچھے صف بستہ کھڑے تھے۔ ابوالحسن نے نہایت دلکش آواز میں فاتحہ کے بعد چند آیات تلاوت کی۔ قرآن مجید کے الفاظ نے عبدالشمس کے دل میں تلاطم برپا کیا۔ اس کے پڑوسی عرب بھی اس کے قریب آ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے نئے طریقے عبادت کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت تک عبدالشمس پر ایک بے خودی سی طاری ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ نمازیوں کی طرف چند قدم اٹھائے، قریب پہنچ کر جھجکا، رکا اور جذبات کے ہیجان کی کسی روح کے ماتحت بھاگتا ہوا صف میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ نماز کے اختتام پر ابوالحسن نے اٹھ کر عبدالشمس کو گلے لگا لیا۔ عبدالشمس کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھلک رہے تھے۔ ابوالحسن اس کے ساتھیوں نے انہیں مبارکباد دی۔ عبدالشمس نے کہا، آپ کی زبان میں ایک جادو تھا، مجھے کچھ اور سنائیے۔ ابوالحسن نے جواب دیا، یہ میری آواز نہ تھی، یہ خدا کا کلام تھا۔ عبدالشمس نے کہا، بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، سنائیے مجھے۔ ابوالحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشارہ کیا۔ طلحہ قرآن کا حافظ تھا۔ عرب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ طلحہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کے مقدس الفاظ اور طلحہ کی دلگداز آواز سے عبدالشمس اس کے ساتھیوں پر دقت طاری ہو گئی۔ تلاوت کے بعد ابوالحسن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ عبدالشمس اور اس کے ساتھی جو ایک مدت سے عربوں کی عظمت کی داستان سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کر چکے تھے، ابوالحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عبدالشمس نے اپنے لیے عبداللہ کا نام پسند کیا۔ سلمہ ناریل کے ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی یہ تمام واقعات دیکھ رہی تھی۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور باپ سے کہنے لگی، ابا جان، کیا عورتیں بھی مسلمان ہو سکتی ہیں؟ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے ابوالحسن کی طرف دیکھا اور وہ بولا، خدا کی رحمت عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہے۔ سلمہ نے کہا، تو میرا بھی نام تبدیل کر دیجیے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، تمہارا یہی نام ٹھیک ہے، تم فقط کلمہ پڑھ لو۔ سلمہ نے کلمہ پڑھا اور سب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ اچانک موسلا دھار بارش ہونے لگی اور یہ لوگ ایک کمرے میں چلے آئے۔ تھوڑی دیر بعد بارش تھام گئی اور دلیپ سنگھ نے آ کر خبر دی کہ مہاراج آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابوالحسن اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑ کر دلیپ سنگھ کے ساتھ ہو لیا۔ دوپہر کے وقت ابوالحسن واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ راجہ اور بعض سرداروں نے بھی اور عربی گھوڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اس لیے ہمارا جہاز چوتھے روز واپس روانہ ہو جائے گا۔ عبداللہ نے کچھ دن ٹھہرنے کے لیے کہا، لیکن ابوالحسن نے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اجازت حاصل کر لی۔ عبداللہ نے کہا، ابھی ہمیں اسلام کے متعلق بہت کچھ جاننا ہے، اگر آپ طلحہ کو یہیں چھوڑ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ابوالحسن نے طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اگر یہ پسند کریں تو میں انہیں بخوشی یہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ طلحہ نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی۔ اگلے دن ابوالحسن کے ساتھی جہاز کے بعد بانوں کی مرمت اور خورد و نوش کا ضروری سامان خریدنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دلیپ سنگھ اور عبداللہ نے مشورہ کرنے کے بعد ابوالحسن نے اپنے تمام سرمائے سے 8 ہاتھی اور باقی جہاز ناریل سے بھر لیا۔
شام کے وقت ابوالحسن عبداللہ کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو سلمیٰ کھڑی تھی۔ وہ چہرہ جو 2 دن پہلے مسرتوں کا گہوارہ تھا اب حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ آنکھیں جو اندھیری رات کے ستاروں سے زیادہ دل فریب اور چمکیلی تھیں اب پرنم تھیں۔ اس نے قدرے بے اتنائی سے پوچھا، سلمیٰ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابوالحسن کا روکھا پن دیکھ کر ضبط کی کوشش کے باوجود اس کے آنسو چھلک پڑے۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، آپ پرسوں جا رہے ہیں؟ ہاں، لیکن تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ آنسوں میں بھیگی ہوئی مسکراہٹ ابوالحسن کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہی۔ اس نے کہا، سلمیٰ تم ابھی تک وہیں ہو؟ اسلام قبول کرنے کے باوجود تمہیں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا؟ تمہیں اب نامحرموں کے سامنے آنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیا ہے۔ اب تک مجھ سے خفا ہیں۔ آپ کے کہنے پر میں لباس تبدیل کر چکی ہوں، نماز پڑھ چکی ہوں، پرسوں سے میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں رکھا۔ کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی نہ آؤں؟ ہاں، یہ بھی ضروری ہے۔ میں طلحہ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے آگاہ کرے گا، تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا۔ سلمیٰ نے جواب دیا، مجھے کسی اور سے تعلیم کی ضرورت نہیں، آپ جو حکم دیں گے میں مانوں گی۔ اب کے اشارے پر میں پہاڑ پر سے کودنے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، سلمیٰ اگر تمہیں میری خوشی اس قدر عزیز ہے تو سنو، میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈل جاؤ۔ سچے مسلمان کی ہر نیت اور ہر فعل کو کسی انسان کی خوشی کی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو جو ایک لامتناہی جد و جہد کا گھر ہے۔ اس میدان میں کودنے والے کے دل میں آنسو اور آہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمان کے لیے زندگی میں ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے پہلو میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کی بلند ترین خواہشات کو بھی قربان کرنے سے نہ گھبرائے۔ اس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو لیکن زبان سے آہ تک نہ نکلے۔ تم عرب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہوگی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد پر رخصت کرتی ہیں، لیکن ان کی آنکھوں میں سے آنسو تو درکنار پیشانی پر شکن تک نہیں آتی، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی پر ترجیح دیتی ہیں۔ اور اگر تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسلام کو نہیں سمجھی۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ، میں طلحہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کر دے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میرا تیراکی کا امتحان لینے کے لیے ساحل سے 1 میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ عبدالشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے اور اس 4 دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے۔ سلمیٰ نے پر امید ہو کر پوچھا، آپ کب آئیں گے؟ میں دن معین نہیں کر سکتا، لیکن ارادہ یہی ہے کہ گھوڑے خریدتے ہی وہاں سے واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے دوبارہ نہ آ سکوں۔